अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सीनियर सियासतदान और BNP मैंगल के सरबरा अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये कहा है कि उन्हें सदर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद नहीं है, ये असम्बली हमारी बात नहीं सुन सकती है। अख्तर मैंगल पाकिस्तान की सियासत में और बिलखुसूस कौम परस्त सियासत में कलीदी हैसियत रखते हैं। 2018 में भी उनकी जमात हुक्मरान जो इत्तेहाद था वफाक में उसके साथ थी, जबकि जो बलूचिस्तान की हुकूमत थी उसमें अपोजिशन में रही थी। अख्तर मैंगल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जाम कमाल की हुकूमत को भेजने में उनका भी बड़ा कलीदी किरदार था, अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो को लाने में उनका बड़ा किरदार था, और साथ ही साथ वफाक की जो हुकूमत थी 2018 की, बाद में वो उससे भी अलहदा हो गए थे। बहरहाल अब उनका जो मौक़िफ़ है वो कितना उसूली है, क्या ये जो बलूचिस्तान की अंदरूनी सियासत है वो वजूहात हैं या फिर वफाक की तरफ से उनकी कुछ नाराज़ियाँ हैं, इस मामले पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब इंतहाई अहम मामला ये भी है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का जो ज़ोर शोर है उस पर बहुत शदीद गुफ्तगू हो रही है। क़यासराइयाँ भी हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नवाज़ शरीफ और PTI के बीच भी कोई चैनल बिलवास्ता या डायरेक्टली एक्टिव है। बहरहाल ये हकीकत है ये फसाना। साथ ही साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनकी महमूद अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई है। ये सारा सियासी माहौल है और इसी सियासी माहौल में जो मईशत का मैदान है उसमें IMF ने 3 मज़ीद शराइत दे दी हैं। पंजाब का जो सब्सिडी बिजली प्रोग्राम है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ज़राअत और प्रॉपर्टी डीलर्स और ताजिर इनको टैक्स नेट में लाना लाजमी करार दे दिया है, और जो सूबे हैं ये कहा गया है कि वो पाबंद होंगे वफाकी हुकूमत ने जो मुआहिदा किया है IMF के साथ। ये कितना संगीन चैलेंज है अब इस प्रोग्राम के लिए, क्या ये प्रोग्राम ख़तरे में है या हालात नॉर्मल हैं, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, एक वफाकी वज़ीर भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है बज़ाहिर क्या वो उसूली मौक़िफ़ है या जो बलूचिस्तान की अंदरूनी सियासत है उसको वो अपनी सियासत को जिला बख्श रहे हैं? अब साहब, ये जो अख्तर मैंगल साहब हैं ये इनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों में शामिल होते हैं फिर अलग हो जाते हैं। ये इसको भी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ अपने मज़ीद मरात मतालबात मनवाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब बलूचिस्तान में 2-4 ही सियासतदान रह गए हैं जो आइन की बात करते हैं, जो वफाक की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के जो एक मजमूई जो रियासत पाकिस्तान का ढांचा है उसको तस्लीम करते हैं, दिलो जान से तस्लीम करते हैं। और उस लिहाज से हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी, वो तो 97 में तो वज़ीर आला भी मुंतखब हो गए थे, कि वो साथ रहें। अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं और 2-4 लोग हैं। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, एक हैं अलहदगी पसंद, इंतहा पसंद, दहशतगर्द। उनसे हट के जो नौजवान नस्ल है वो भी अपने लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। उसमें मिसिंग पर्सन का मामला भी है, उसमें हुकूक का मामला भी है, उनमें बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से भी रिजर्वेशंस हैं। ज़्यादातर तो असल में जो शिकायत हैं उनकी वो हैं अपने जागीरदारों से जी। लेकिन चूँकि वो जो वडेरे जो हैं जो उनके सरदार हैं, लेकिन चूँकि वो दावा करते हैं कि जी हम वफाक हमारी बात सुनता है, हम मरकज़ के नुमाइंदे हैं, तो फिर वो शिकायत वफाक से हो जाती हैं, मरकज़ से हो जाती हैं। और कुछ हमारी वफाकी हुकूमतें और वफाक भी ऐसी गलत पॉलिसियाँ बनाता है जिसकी वजह से नौजवानों में एक नाराज़गी पैदा होती है। जब बात होती है नाराज़ बलोच की तो फ़ौरन आ जाता है कि शायद अलहदगी पसंदों की हिमायत की जा रही है, दहशत गर्दों की। नहीं, वो तो अलहदगी पसंद है, उनको कहना ही अलहदगी पसंद चाहिए। दहशत गर्दों को नाराज़ बलोच नहीं कहना चाहिए, वो दहशत गर्द हैं। लेकिन जो आम बलोच नौजवान है जिसके हुकूक का मसला है, जिसको शिकायत हैं, जिनको मुलाजमतें नहीं मिल रही, रोज़गार के मसाइल हैं और बहुत सारे
ایک تو ہم نے ہائپ اتنی کریٹ کی ہے کہ ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ہے تو ہمارا حصہ نکالیں. جی تو اچھا یہ حصے والا بھی ایک مت ہے ارشاد صاحب، وہ پیسہ جو جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے. ہاں اختر مینگل صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک دیوار ہیں ان علیحدگی پسندوں کے سامنے، وفاق دشمنوں کے سامنے، انتہا پسندوں کے سامنے، دہشت گردوں کے سامنے. آئین کی دیوار جو ہے اس کے محافظ کے طور پر وہ آئین کی بات کرتے ہیں، وہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور 8 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو آئے ہوئے اور موجودہ اسمبلی کو، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. صحیح ہے، کوشش کریں یہ کہہ کے کہ جی یہ بلیک میلنگ ہے، فلاں ہے. میں آج ایک تبصرہ سن رہا تھا بلوچستان حکومت کے ایک صاحب کا کہ جی وہ تو ایسے بلیک میلنگ ہے، یہ استعفیٰ تو دیں گے نہیں. وہ اس وقت اسمبلی سیکرٹری اسمبلی کے پاس استعفیٰ جمع بھی کرا چکے تھے. ان آوازوں کو سننا بھی چاہیے اور ان کی بات کو ماننا بھی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو خود ان سے رابطہ کر کے ان کی ناراضگی دور کرنی چاہیے. شکوے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی شکوہ بھی آصف زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب سے کیا. خرم دستگیر صاحب، اختر مینگل صاحب جیسے لوگ یا دیگر جو قوم پرست سیاستدان تھے ان کو قومی سیاسی دھارے میں لانے کا جو کریڈٹ ہے وہ نواز شریف صاحب لیتے ہیں اور یہ تاریخی حقائق بھی ہیں. لیکن اب آپ کی حکومت ہے، وہ آپ کے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کر گئے ہیں. کیا یہ حالات نارمل ہو جائیں گے، ان کو منا لیا جائے گا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے؟ جی ہم پوری کوشش کریں گے. اختر مینگل صاحب بہت عزت اور تکریم ہے کہ وہ آئین پاکستان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. لہٰذا یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک قیمتی اثاثہ ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے. تو ان کا ہمیشہ فوکس رہا ہے مسنگ پرسن پر رہا ہے، وہاں کے مسنگ پرسن کے لیے انصاف دینے کے لیے رہا ہے. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ ایک روایتی جو شکایت تھی بلوچستان وسائل کے حوالے سے، اس کو حل ہوئے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ذریعے 15 سال ہو گئے. اور اس میں بلوچستان کا حصہ 2007 تک 5% تھا پاکستان کے فیڈرل محصولات. اس وقت جو ہے وہ فارمولہ تبدیل کر کے اس کو تقریباً 80% بڑھایا گیا اور 9.1% حصہ جو ہے بلوچستان، باقی صوبوں نے بھی، پنجاب نے اپنا حصہ چھوڑا، کوئی 0.75% اس کو چھوڑا گیا، جس کے ذریعے ان کا حصہ جو ہے بڑھا. تو لہٰذا وہ جو وسائل ہیں وہ اسلام آباد سے کوئٹہ تک تو جا رہے ہیں، کوئٹہ سے آگے نہیں جا رہے ہیں، بلوچستانیوں تک نہیں پہنچ رہے. اس میں بلوچ قوم بھی ہے، پشتون بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. اب یہ سوال ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا یہاں پھر جو ہے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر وہاں ایک منتخب اسمبلی موجود ہے، وزیر اعلیٰ وہیں اسی صوبے سے آئے ہیں، بلکہ ابھی ریسنٹلی منتخب حکومت کی مکمل ہونے کے بعد جو نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی وہاں سے تھے. سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ 6 سال بلوچستان سے رہے ہیں. تو لہٰذا ایک بڑی طویل اسلام آباد میں بلوچستان کی بڑی ایک توانا نمائندگی رہی ہے. اس کے باوجود جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا بلوچستان کی ترقی میں وہاں کے رہنے والوں کا جو حصہ ہے یا نہیں ہے. یہ معاملہ جتنا اسلام آباد میں حل ہونا ہے اتنا کوئٹہ میں بھی حل ہونا ہے، لیکن کوئٹہ کی طرف توجہ نہیں ہم کرتے اور ایک بڑا سادہ جملے سے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ تو نمائندہ اسمبلی نہیں ہے. جو بھی ہیں وہ آخر اسی صوبے کے ہیں، وہ وزراء اسی صوبے کے ہیں. تو لہذا وہاں کی جو اندرونی سیاست بھی ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہمیں مزید زیادہ اس کی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایشو جس پر ہمیں سے نظر نہیں چڑھانی چاہیے وہ یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی دشمن قوتوں کا، ہندوستان کا، سی پیک مخالف مغربی طاقتیں ہیں ان کی بھی آماج کا ہے. اور یہ جو وہاں تشدد کرنے والے لوگ ہیں، وائلنس کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے اعلی کار بھی بنتے ہیں، ہندوستان کے بھی اور سی پیک مخالف قوتوں کا. اور وہاں اسینشلی 3 قسم کے جو شورش ہے اس کے سورسز ہیں.
ایک تو وہ جو متشدد علیحدگی پسند ہیں یا قوم پرست ہیں. خرم صاحب، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ نمائندہ اسمبلی نہیں ہے یا نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ بار بار کہی جاتی ہے اور مختلف اوقات میں آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں. جب ظاہری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، عبدالقدوس بزنجو صاحب آئے تھے، تو اس وقت یہ بات آپ کرتے تھے کہ جی یہ تو ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے. الیکشن سینٹ کے جب ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ یہی بات کرتے تھے. تو اس مسئلے کو یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی الزام دے رہا ہوں، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں آپ بار بار آئے یا باقی لوگ جو آتے ہیں، اس وقت وہاں آپ کی اتحادی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ مسئلہ پرائرٹی بیس پر ختم کیوں نہیں کیا جاتا، حل کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہاں اسمبلی بھی نمائندہ ہو، حکومت بھی نمائندہ ہو، اور جو 2-3 ایشوز آپ نے، یہ حقیقی ایشو یہی ہیں، ان ایشوز کو ہمیشہ کے لیے حل کیوں نہیں کیا جاتا، ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک سلگتی ہوئی آگ ہے جو اب 26 اگست کو ہم دیکھا ہے کہ کتنا بڑا ایک آتش فشاں بن گیا تھا اور ہمارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر گیا. اس میں ارشاد عارف صاحب 3 سنجیدہ سیاسی کوششیں ہوئی ہیں. 2008 سے 13 کے دوران 2 کوششیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا، پھر NFC ایوارڈ ہوا جس کے ذریعے وہاں وسائل بھی اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں کوشش یہ کی گئی کہ ان کو زیادہ ملازمتوں کے کوٹا زیادہ ملے، زیادہ ان کا دھارے میں وہ آئیں، وہ ایک کوشش کی گئی. اور جو سب سے سنجیدہ کوشش تھی 2013 میں مسلم لیگ نون نے کی، جب باقاعدہ ایک ڈاکٹر مالک کو، جن کی اپنی اکثریت نہیں تھی بلوچستان اسمبلی میں، لیکن ان کو بھی اسی لیے یہ موقع دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ بن کر ان سب یہ جو سو کالڈ ناراض بلوچ ہیں ان سے بات چیت کا آغاز کریں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ساری کی جو کوشش کی گئی وفاق کی اور وفاقی جماعتوں کی طرف سے، اس کا آن دا گراؤنڈ بلوچستان میں رہنے والوں کو وہ خاطر کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہاں پھر اب میری تو میں اب اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ وفاق کے کچھ نمائندوں کو وہاں مستقل کوئٹہ بیٹھنا پڑے گا اور سب سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا حل بالآخر کوئٹہ میں ہی اور بلوچستان کی سرزمین پر ہے. میں کیونکہ ہم وفاقیت کے قائل ہیں، میں خود بھی اس کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں، تو پھر ہم اسلام آباد سے جا کر یا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا سے جا کر ہم کیوں بتائیں کہ بلوچستان والوں کو کہ آپ کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، اس کو کیسے گورن کرنا چاہیے، اس کو وسائل کیسے تقسیم کرنے چاہیے، کہ صرف کوئٹہ میں ہی سارے وسائل جو ہیں بانٹ نہ دیے جائیں، وہ خوزدار تک بھی پہنچے اور تربت تک بھی پہنچے اور گوادر تک بھی پہنچے. لیکن یہ بات میرے جا کے کہنے والی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وفاق اپنی جو گڈ ول ہے یا اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا تعین کر سکتے ہیں جو وہاں بیٹھے، وہاں جا کر بات کریں، وہاں کے ممبران صوبائی اسمبلی سے بات کریں، اس کی اسمبلی سے بات کریں کہ جناب یہ سارا معاملہ ہے، ہم وفاق آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا حل بالآخر آپ نے ڈھونڈنا. صحیح، درست نشاندہی آپ نے کی ہے. دوسری جانب خرم دستگیر صاحب، جو اس وقت بات ڈائلاگ سے متعلق چل رہی ہے، اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات سے متعلق، اس پہ بھی آئیں گے، لیکن IMF کی طرف سے 3 نئی شرائط سامنے آئی ہیں، اور جو پنجاب نے سبسڈی دی اس پہ بھی ان کے ریزرویشن ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زرعی شعبہ ہے اس کو بھی آپ نے لانا تھا ٹیکس نیٹ میں، اور تاجروں سے متعلق بھی کچھ فلیکسیبلٹی، یہ خبریں آ رہی تھی کہ حکومت دکھا رہی ہے ان کے احتجاج کے بعد. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صوبے جو وفاق کے ساتھ معاہدہ اس کی پابندی کریں گے. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد یہ شرائط کیوں آئیں؟ کیا آپ بجلی کی سبسڈی کے معاملے پہ تھوڑا ارلی پلے کر گئے ہیں، اور جو IMF سمجھ رہا ہے کہ آپ پے بیک نہیں کر پائیں گے اس کو؟ دیکھیے IMF کی جو 3 تحفظات ہیں، 2 کے ساتھ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں زرعی، یہ نہیں ہے کہ زراعت کو ٹیکس کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ہر آمدنی کو برابر ٹیکس کرنا ہے. چونکہ زراعی آمدنی کو اس وقت استثناء حاصل ہے، تو لہذا وہ استثناء ختم کر کے اگر کسی کی بھی جو مثلا ہماری جو ٹیکسیبل لمٹ ہے
جس کی اگر زرعی آمدنی بھی اس سے اوپر جاتی ہے تو اس کو ٹیکس لگنا چاہیے. تو لہٰذا یہ استثنا ختم کرنے کی حد تک, اور اسی طرح تاجروں کو جو ٹیکس لگنا ہے جو ابھی تک نیٹ سے باہر ہیں ان کو لے کر آنا. وہاں بھی IMF جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آگے بڑھے. صوبوں کی جو معاملہ ہے کہ صوبے جو ہیں وہ IMF کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ کو فالو کریں, یہ بھی وفاق کا معاملہ ہے. بہتر ہوتا کہ IMF کو نہ اٹھاتا, لیکن بہرحال چونکہ وفاق ایک ایگریمنٹ کرتا ہے اور صوبے اس کے پابند ہیں. اور یہ معاملہ اس لیے بھی اٹھا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ 2022 میں جب IMF کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو PTI کے, آپ کو معلوم ہے, سابق وزیر خزانہ نے اپنے دو صوبائی وزرات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ان کو واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آپ اس کو انڈرمائن کریں یہ جو مذاکرات ہو رہے. تو لہٰذا وہ بالکل غلط عمل تھا, ملک دشمن عمل تھا. IMF نے اس کی انڈیکیشن دی ہے, نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن جو تیسرا معاملہ ہے پنجاب کی جو سبسڈی دینے کا, میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں. یہ پنجاب کا جو بجٹ ہے جو کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور پاکستان کے آئین سے آتا ہے, یہ پنجاب کی اسمبلی کی اور اس کی حکومت کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ وفاقی معاملہ ہے لیکن اگر وہ اس کو سبسڈائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ IMF کی بات کرنے کا نہیں ہے, ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر پنجاب کی ترجیح یہ ہے کہ دوسرے ایشوز کو وہ سائڈ پر رکھ کر پہلے یہ بجلی کا ریلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ پنجاب کی جو منتخب اسمبلی ہے, اس کی جو منتخب حکومت ہے, یہ ان کی پیور ان کی ڈسکریشن ہے. اور اس پر IMF کا جو اعتراض ہے وہ بالکل قابل مسترد ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب PSDP سے وسائل آپ نکالتے ہیں 45 ارب کے, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ متاثر ہوگا, اور جس کی بنیاد پر GDP کا آپ نے تعین کیا ہے تو وہ سارے عمل کو آپ متاثر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ بھی خبر آ گئی کہ 2800 ارب ہم سبسڈی دینا چاہتے ہیں, 6 روپے فی یونٹ کم کر کے بجلی, جو 1400 ارب جو ہے صوبے دیں گے اور صوبے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ سارا جو سوال کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے قبل از وقت نہیں اپنا اوپن کر دیا مائنڈ, جس کی وجہ سے اس کے تحفظات شروع ہوئے کہ پنجاب میں آپ نے یہ کیا, اب مرکز بھی کرنے جا رہے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک وفاقی یونٹ ہونے کے ناطے یہ پنجاب کی اور تمام صوبوں کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ انہوں نے اپنے جو شہری ہیں, جو سٹیزنز ہیں, ان کی کس تکلیف کو پہلے رفع کرنا ہے, جو کس حکومتوں کا. اگر پنجاب حکومت ایک ڈٹرمنیشن کی ہے وہ بالکل عین آئینی اور اپنے فرض کے مطابق دی ہے, اور بہتر تو یہی ہے کہ IMF آئندہ صوبائی حکومتوں کے جو اخراجات ہیں, ان کے طریقہ کار ہیں, اس کے اوپر اپنی عمومی رائے تو دے سکتا ہے فائنینشیل ڈسپلن کے حوالے سے, لیکن ترجیحات کا تعین براہ راست اس حکومت کی ثوابدید ہے اور ہمیں اس کا احترام. جی صحیح ہے. اچھا, ایک چیز اب چل رہی ہے کہ جی مذاکرات کی بات میاں نواز شریف صاحب نے کی, جس کی تردید خواجہ آصف صاحب نے کی. رانا ثناء اللہ صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب تھرو رانا ثناء اللہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں, یا رسائی ہے رانا ثناء اللہ کی میاں صاحب اور اپوزیشن کے درمیان, وہ ایک رابطہ کار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پر اس طرح کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور کوئی مذاکرات ہونے چاہیے, یا پہلے 9 مئی کا فیصلہ اور پھر جا کے دیکھا جائے کہ کس سے مذاکرات کرنے کس سے نہیں کرنے؟ جی, وہ مذاکرات انگریزی میں کہتے ہیں وائلڈ گوز چیز ہے, ایک اس طرح مرغی کے پیچھے کو بھاگنا شروع کرتے ہیں. ہم سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پہلے اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے اور تمام لیڈران کو اب کھل کر عوام سے بات کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو کیا سودا میز پر رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ تو بات ہم حکومت بار بار کہہ چکی ہے. میں نے بھی آپ کے پروگرام میں بارہا کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے, چاہے وہ مہنگائی ہے, وہ دہشت گردی ہے, وہ جمہوریت کی مزید تقویت ہے,
الیکشنوں کا بہتر انعقاد ہے, سپریم کورٹ کے بارے میں. ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن کے ساتھ 24 گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ کے وقت کا. ایک بات واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, محمود اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات, جو آپ جرنلسٹ کی ملاقات ہوئی تھی محمود اچکزئی صاحب سے, اور اس میں انہوں نے نام فلوٹ کیا تھا, یہ کہا تھا کہ مسائل کا حل جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہے, قومی حکومت ہے, اور شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. یہ آج کی ملاقات کیا اس سلسلے کی کڑی ہے, یا یہ جو دعوت دی گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو کہ وہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے, کیونکہ ابھی تک تو ان کی کوئی نمائندگی پارلیمان کے اندر نہیں ہے, اور پھر اے پی سی کی بات بھی آئی ہے, کیا ہے آج یہ ملاقات, اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, جو خبر میں نے تو میڈیا پہ دیکھی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ خبر دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ملنے گئے ہیں جناب محمود خان اچکزئی کو. اگر وہ تجویز پر اظہار ہونا ہوتی, بات ہونی, تو پھر اچکزئی صاحب شاہد خاقان عباسی کے پاس جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اگر اچکزئی صاحب کے پاس گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچکزئی صاحب نے جو مذاکرات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے, اور وہ جو آئین کے تحفظ کی, آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, یہ موضوع ڈسکس ہوا ہوگا. اور آپ کے علم میں ہے, ہمارے ہی پروگرام میں سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ایک بڑی بیٹھک ہو جس میں سارے سٹیک ہولڈر بیٹھیں, از سے نو رولز آف گیم طے ہوں, اس کے بعد الیکشن ہوں فیئر اینڈ فری, تو پھر معاملات سدھر سکتے ہیں, ورنہ ایسا الیکشن بھی حل نہیں ہے. یہ آج سے سال 1.5 سال پہلے وہ کہہ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ بھائی, اور اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے اس میں بنیادی بات آئین کی گئی ہے, پارلیمنٹ کی گئی ہے کہ اس کو بے وقت کر دیا گیا ہے. اچھا, اب اختر مینگل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی کسی اپوزیشن کا حامی ہے, یا وہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی ہے. نہ شاہد خاقان عباسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ محمود اچکزئی صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتحادی ہیں ان کے. وہ بھی ریولری ماضی کی ان کی جتنی رہی ہے وہ اس کی ایک مثالی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سیریسلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئین اگر اپنی روح کے مطابق بروئے کار نہیں آتا, روب عمل نہیں ہوتا, اگر عدالتیں بھی مفلوج ہیں, عدالتی فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے, ملک کو ایک سرزمین بے آئین کیا جا رہا ہے, لا قانونیت ہے, تو ملک کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. تو اگر یہ آل پارٹیز کانفرنس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہاں یہ سارے لوگ بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں, تو پھر تو ظاہر اپریشیٹ کریں گے, بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. بیٹھنے کا بہانہ ہے, اور عین ممکن ہے جو ہم مذاکرات کی بات نواز شریف صاحب کے منہ سے نکلی اس کے پیچھے بھی شاید کوئی نہ کوئی. ویسے تو محمود اچکزئی صاحب نے لاہور میں یہ گلہ کیا تھا کہ میں لاہور میں آیا ہوں, جب بھی میں آتا تھا تو میاں صاحب کا فون بھی آتا تھا, دعوت بھی ہوتی تھی. اس دفعہ کسی نے یہ فون کر کے کہنے کی زحمت بھی گوارنے کی, میری بھتیجے نے بھی, کہ بھئی خوش آمدید. تو بہرحال تو میرا شاید وہ گلہ پہنچا بھی. ارشاد صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. ملک احمد خان بچر صاحب نے ہمیں جوائن, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. ملک صاحب یہ بتائیے, یہ جو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, محمود اچکزئی صاحب, کیا مسلم لیگ نون, نواز شریف اور آپ کی جماعت کی بانی کے بیچ کوئی انڈائریکٹ چینل ایکٹیو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی, آپ نے مدعو کیا ہے. میں ارشاد عارف صاحب کو بھی سلام عرض کروں گا. جناب السلام علیکم. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جس طرح ابھی بھائی یہ بات کہہ رہے تھے کہ سب کو احساس ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب آج کا جو استعفیٰ ہے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یا میں چلو محمود اچکزئی صاحب کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے تحفظ آئین پاکستان کا, جس پلیٹ فارم سے وہ
ایک انہوں نے جدوجہد اور ایک انہوں نے شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے, جو پاکستان کی صورتحال ہے, وہ ایک ایڈ ہاک بیس پہ قائم ہے. یعنی الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد جو حال ہوا, جو مینڈیٹ کا حال کیا گیا, جو جس طرح مینڈیٹ کو روندا گیا, اس کے بعد اب یہ نتائج آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں جی. باقی رہ گی کہ ہماری کوئی بیک ڈور تو کسی سے کوئی کمٹمنٹ یا کوئی ہماری نہیں چل رہی. ہم تو صرف یہ کہیں گے جی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں, ملک ایک انارکی کی طرف جا رہے ہیں. ملک کو جب اگر یہ ملک کو سنبھالیں گے نہیں تو یہ نہیں سنبھلنے والا. یہ گورنمنٹ, موجودہ حکومت جو کہ فارم 47 کے پلرز پہ کھڑی ہے, یہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور اس وقت لیڈرز کو تو پہلے دن سے پتہ تھا, بٹ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ریلائز کیا جا رہا ہے. اور ہر جماعت کے ایک طبقہ, سنجیدہ طبقہ جو ہر جماعت میں ہے, وہ یہ ریلائز کر رہا ہے. تو بات وہی اینڈ پہ ہونی ہے جی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. یہی ہوگا کہ ایک دفعہ واحد حل ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ شفاف الیکشن ہوگا تو تبھی کام بنے گا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے مذاکرات کی بات. باقی لیڈر بھی, رانا ثناء اللہ وغیرہ جیسا ہارڈ لائنر بھی یہ بات کرتا ہے. انکار تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے, آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے. ابھی اگر یہ کوئی آل پاکستان یعنی کل جماعتی کانفرنس ہوتی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب بلاتے ہیں, تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی اور یہ کہہ کر بائیکاٹ نہیں کر دے گی کہ اس میں ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ تو یوزر بر ہیں, یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی سر, میں اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر یہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو ہمارے فورم ہے, کور کمیٹی کا فورم ہے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس کا فورم ہے, اس پہ ایڈریس کیا جائے گا. پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہی اگلا لائے عمل ہوگا. پھر چیئرمین بھی ہمارے بانی چیئرمین ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے جی, ہم کو پیچھے نہیں رکھتے ہم سیاسی ڈائیلاگ کے. نہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے بچر صاحب, ذاتی رائے کیا ہے آپ کی؟ سر میں ذاتی رائے دیکھیں, ابھی تو زمشن ہے نا جی, میں زمشن پہ ذاتی رائے دے نہیں سکتا. نہیں, بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, بطور پولیٹیشین, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ جی ہمارا سٹانس کیا ہے, میں اب آپ اسپیسیفکلی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی دو پارٹیز کو, اس کے بارے میں پھر میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے جی, اس وقت گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, مرکز میں گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ ہے بھی اسی طرح کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے, فارم 47 کے ذریعے وہ آئے ہیں. تو جب تک کوئی ٹی او آرز نہ بنے, دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے کچھ ٹی او آرز بنیں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آج نون کے پاس گورنمنٹ ہے, وہ ایک سٹیپ فارورڈ اگر لیتی ہے تو اس میں ایک خوشائند بات ہوگی. دیکھیں ان پرٹیکولر جن دو جماعتوں کی بات کر رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. جوڈیشل کمیشن تو آپ کے پی میں بھی نہیں بنا سکے خط لکھنے کے باوجود, جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. سر ایک ایفرٹ تو ہو رہا ہے نا جی. یہ اگر یہ کچھ تو دیکھیں, ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم ان سے مانگ کیا رہے ہیں. ہم ان سے قطعاً کوئی ایسا ایکسٹرا فیور نہیں مانگ رہے. ہم تو ان سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں ان کی ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے تفتیش اور انکوائری ہو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ خود دیکھ لیں سر کہ کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 1 سال میں, پچھلے سال. اور اس کے بعد آپ خود یہ دیکھیں کہ پیرالل جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ انہی ایف آئی آرز میں ہیں, وہ گھر بیٹھ گئے, اور جنہوں نے جماعت کو نہیں چھوڑا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے, وہ آج مقدمے بھگت رہے ہیں, اور وہ مقدمے بھی آہستہ آہستہ ڈسپوز آف ہو رہے ہیں.
معافی اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. انہوں نے اگر اپنے کیے پر معافی مانگ لی تو آپ بھی مانگ لیں, آپ بھی مقدمے نہ بھگتیں. جی سر, انہوں نے, اچھا میں یہ بہت ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست بات کرتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ توبہ اور معافی جو پنجاب کا کلچر ہے نا جی, اس میں معافی کا مطلب یہ ہے جب کوئی جرگہ ہوتا ہے, کوئی آپ بھی ماشاءاللہ سے معاشرے میں پوری آپ نے زندگی گزاری ہے, معافی سے پہلے بندہ اپنے جرم کو ایڈمٹ کرتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم آپ وہ ڈٹرمن تو کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کام کیا ہے. اچھا انہوں نے معافی نہیں مانگی سر, میں ایک آپ کو یہ عرض کر دوں, انہوں نے تو ایک جماعت کو چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے جماعت سے تعلق نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے کیمپ میں, چلے گئے آرام سے زندگی گزارے. چلو یہ ان کا اپنا ایک ذاتی ہے, میں اس پہ نہیں تنقید کرتا ہر کسی کا, لیکن میں سسٹم پہ یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ وہی FIR ہے, وہی جرم ہے, وہی ایک ہے. تو معافی اگر وہ تو سو کارڈ معافی انہوں نے مان لی ہے تو پھر وہ FIRs کدھر گئی تھے. کہ بات سیدھی سی ہے, جو بات کی ہے نا شاید خاقان عباسی صاحب نے, وہ پولیٹیکل آدمی ہے اور پرانے پولیٹیکل آدمی ہے, پارلیمنٹری. انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن اور ہر چیز گیمز آف رول TORs نئے ہوں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیٹھا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے. آپ خود دیکھ لیں سر اس وقت اس ملک کی حالت ہے. اچھا یہ بشر صاحب یہ بتائیے, 8 ستمبر کو اب آپ جلسہ کر رہے ہیں, 21 اگست کی شام آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور 22 اگست کا آپ کا جلسہ شیڈیول تھا, اور دیگر رہنماؤں کی طرح آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر صورت جلسہ کریں گے, اور بڑے بلند و بانگ جو بلند بانگ دعوے تھے آپ کے وہ آپ نے کیے. یہ بتائیے کہ 8 ستمبر کے جلسہ کیا ہوگا یا ویسے ہی کارکنوں کی تشفی کے لیے بس اعلانات ہو رہے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ جو 21 کو بات ہوئی تھی آپ کی اور میری, مجھے یاد ہے اس وقت تک بھی ہمارا جلسہ اسی طرح ہی تھا جس طرح آج ہمارا جلسہ ہمارا ہے کہ ہم نے 8 کو کرنا ہے. ہوا یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جماعت, ایک ادھر آپ کو ختم نبوت والے معاملے کا پتہ ہے, ایک جماعت ادھر جا کے بیٹھ گئی اور رپورٹ یہ کیا گیا کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر دوبارہ 9 مئی والا کام ڈال دیا جائے. چیئرمین عمران خان یا ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں ان کو اطلاع پہنچی, ہماری سینئر لیڈرشپ گئی, انہوں نے 22 یہ آن ریکارڈ ہے. اب کیا کوئی 8 تاریخ کو کوئی جماعت آ کے بیٹھ جاتی ہے, یا ایون سرکاری ملازمین بھی آج کل ہڑتال کر رہے ہیں مختلف محکموں کے, تو پھر بھی آپ کا جلسہ منسوخ ہو جائے گا, پھر بھی یہ عذر مان لیں گے؟ سر میں نا آپ کو یہ عرض کروں کہ آج تو میں سنجانی والا کو انہوں نے وینیو دے دیا ہے جو اسلام آباد سے تقریباً 15-16 کلومیٹر دور ہے. ہم تو وہاں بھی کرنے کو تیار ہیں, ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ لوگ تو آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے آج ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں ایک وینیو بھی ہمیں ڈکلیئر کر دیا کہ آپ وہاں پہ جلسہ کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے, ہم ادھر ہماری تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر جلسہ نہیں ہوتا یا جلسہ ناکام ہوتا ہے, بھرپور نہیں ہو پاتا, تو پھر وہ آپ کی اپنی کوتاہی یا کمزوری یا ناکامی ہوگی, اس میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی. سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے اپوزیشن کا ہوتا کیا ہے, اپوزیشن یہ تو خود نائل لوگ یہ بیٹھے ہیں جی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. ادروائز جلسہ آپ کو سر مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی ورکرز کی موٹیویشن اور موبلائزیشن ہوتی ہے. جلسہ ہمارا 22 کو بھی ہو گیا تھا, جس طرح انہوں نے راستے روکے, جس طرح ہمارے لاہور کے کیمپیوں کو پکڑ کے لے گئے, ٹھوکر پہ میں خود گیا, وہاں پہ 5-6 گاڑیاں انہوں نے پکڑ لی, ہمارے ورکرز کی 150 ورکر پکڑ لیا. اسی طرح ہر جگہ پہ جس طرح موٹر وے سے کلر کار سے لوگوں کو یہ نیچے اتارتے رہے, تو یہی موبلائزیشن اپوزیشن کی ہوتی ہے نا جی. تو وہ تو ہو چکی تھی, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اب بھی جو ہے, اب بھی جلسہ جب جلسے کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں, سمجھیں
इलेक्शन का जलसा हो जाता है। ये तो को अक्ल के अंधों की हुकूमत आ चुकी है, इनको तो को समझ ही नहीं आ रही। ये शाह के से ज्यादा जो शाह के वफादार इनके साथ इनके साथ आए हुए हैं, ये तो वो इनको डबो रहे हैं। जलसे तो मोबिलाइजेशन हो जाते हैं। तो आज आप जो ये बात सर इधर कर रहे हैं जलसे पे, तो आज ये भी मोबिलाइजेशन है। आपकी जमात तफरीक का शिकार है। हमाद अजहर साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, क्या उनके इस्तीफ़ा देने की वजूहात वैलिड हैं आपकी नज़र में, या फिर हालात को देखते हुए और फिर बिलखुसूस जो 12 अगस्त की डेवलपमेंट है उसके बाद उन्होंने कन्नी कतराने की कोशिश की है? सर हमाद अजहर साहब जो हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था कोर कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया, उनको दोबारा नामंजूर करके उनको दोबारा काम करने का कहा। वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी कल परसों भी मीटिंग, उनसे जूम मीटिंग भी हुई है। और उसके बाद वो इस वक्त पंजाब के पंजाब के प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे खान साहब ने, बानी पीटीआई ने उनको कह दिया है कि आप लोग काम करते रहें। तो वो तो बदस्तूर अब काम कर रहे हैं जी इस वक्त पूरी तरह। तो नहीं, लेकिन ये इख्तलाफात तो नज़र आ रहे हैं ना हमें कि भाई एक सदर जो था वो उसने इस्तीफ़ा दिया, दूसरा लगा दिया गया, वो गिरफ़्तार हुआ, तो वो उसकी जगह इम्तियाज़ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जगह जो बंदा लगाया गया है वो दूसरे ग्रुप का है। वो एक आपके वर्कर आपस में लड़ रहे हैं, ओहदेदार आपस में लड़ रहे हैं। असलम इकबाल साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो नीचे भी रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो एक हकीकत है। इस सूरत में आप मज़ीद मजबूत अंदाज में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें बात ये जी कि दोनों सीनियर लीडर हैं हमारे, और हमें तो उनकी अगले दिन जो मीटिंग थी दोनों ही उसमें मौजूद थे, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत भी हुई। तो इख्तिलाफ राय तो होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक कोई इख्तिलाफ है जो खुदा न खास्ता हमारी किसी कॉज को या जो लाइन हमने टो की हुई है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। वो जो पार्टी की बेसिक कंटेंट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं उनके मुताबिक पूरी तरह काम हो रहा है जी इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन पंजाब असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। एक टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आपका। उसके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।